बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीरा से नकल मकानी के मामले पर वफाकी और सूबाई हुकूमत आमने सामने आ गए हैं। वफाकी हुकूमत ने मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ प्रोपेगेंडा करार दे दिया है। वज़ारत इत्तलात और नशियात ने वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। वज़ारत इत्तलात की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि वफाकी हुकूमत या मुसल्लह फ़ौज की जानिब से वादी तीरा को खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। ये दावा बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। बयान में कहा गया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मामूल के मुताबिक सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ करते हैं। इन कार्रवाइयों के लिए किसी किस्म की आबादी की मुंतकली या हिजरत की ना ज़रूरत है और ना ही ऐसा कुछ किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक 31 दिसंबर को चीफ सेक्रेटरी शाल ईशा की ज़ेर सदारत पेशावर में एक बड़ा जरगा मुनक्किद हुआ, जिसमें IGFC ने बतौर रुकन शिरकत की। ज़राए ने वाज़े किया कि कोर कमांडर ना तो कभी इस प्रोसेस में शामिल रहे और ना ही उन्होंने इस हवाले से कोई मीटिंग की। दूसरी जानिब नकल मकानी के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली भी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खैबर ने 28 अक्टूबर को जिला खैबर के इलाके तीरा से मुमकिना आर्जी और रजाकाराना नकल मकानी के हवाले से सूबाई हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया था। ताहम हुकूमत की जानिब से बरवक्त इंतजामात ना होने के बाद शदीद बर्फबारी के दौरान हज़ारों अफराद मुश्किलात में फंस गए। डिप्टी कमिश्नर खैबर ने अपने खत में तीरा के बाज़ इलाकों खसूसन बाग से आबादी की मुतवक्के नकल मकानी की निशानदेही करते हुए ट्रांसपोर्ट, खुराक, नकद इमदाद और ट्रांजिट और रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स के क़याम समेत पेशगी रिलीफ इंतजामात की दरख्वास्त की थी। खत में वाज़े किया गया था कि यह नकल मकानी मकामी आबादी की रजामंदी और ज़िली सतह पर मुनक्किदा नुमाइंदा जरगे की सिफारिशात की बुनियाद पर होगी, जिसमें मौसमी और इंतजामी हालात को भी मद्देनजर रखा गया था। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत की जानिब से अक्टूबर में दी गई इस वार्निंग के बावजूद अमली सतह पर कोई मौसर इक़दामात न किए जा सके। ताहम सेक्रेटरी महकमा रिलीफ, बहाली और आबादकारी ने 26 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कौमी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट खैबर पख्तूनख्वा के तहत जिला खैबर में हंगामी हालत के नफाज का ऐलान किया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि मुतवक्के रजाकाराना नकल मकानी और मुतासरा आबादी की फलाह बहबूद के पेश नज़र इंसानी हमदर्दी पर मबनी तैयारी और रिलीफ इकदामात नागुज़ीर है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ज़िले इंतजामिया खैबर के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट, खुराक, रिफ्रेशमेंट और मुतासरा आबादी के लिए ट्रांजिट और रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स के क़याम और इंतजाम की जिम्मेदारी होगी। ताहम इखराजात रिलीफ अकाउंट से पूरे किए जाएंगे, जो डिप्टी कमिश्नर खैबर के ज़ेर इंतजाम होगा, जबकि अकाउंट्स और इन्वेंट्री की बाकायदा देखभाल और रिकॉर्ड की पाबंदी को भी लाजमी करार दिया गया। वफाकी वज़ारत इत्तलात की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि 26 दिसंबर के नोटिफिकेशन के तहत 4 अरब रुपए के फंड्स जारी किए गए। ऐसे में वादी तीरा से नकल मकानी को पाक फौज से जोड़ना सरासर बेबुनियाद और गलत है। जबकि वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने वफाकी हुकूमत के बयान को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया। वो कहते हैं सूबाई हुकूमत ने इनखला करने वाले मुतासिरीन को रिलीफ देने के लिए बरवक्त फंड जारी किए। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़ अपनी जगह। डिप्टी कमिश्नर खैबर के 28 अक्टूबर के खत और सेक्रेटरी महकमा रिलीफ, बहाली और आबादकारी के 26 दिसंबर के नोटिफिकेशन से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली साबित होती है, क्योंकि नकल मकानी का सिलसिला 10 जनवरी के बाद शुरू हुआ। जिला खैबर के तर्जुमान रेस्क्यू मकसूद आलम ने भी इस बात की तस्दीक की है कि नकल मकानी का सिलसिला 10 जनवरी के बाद शुरू हुआ। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक नकल मकानी 10 जनवरी को शुरू हुई, लेकिन 22 जनवरी की बर्फबारी के बायस नकल मकानी करने वाले सैकड़ों मुतासरा खानदान रास्ते में फंस गए। बच्चों और खवातीन समेत सैकड़ों मुतासरीन ट्रकों में महसूर हो गए। ताहम 22 जनवरी को शुरू होने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन अब मुकम्मल कर लिया गया है। दूसरी जानिब पाक फौज भी रिलीफ ऑपरेशन में सरगर्म रही। इमदादी सरगर्मियों में शरीक पाक फौज और FC के अफसरान और जवानों की जानिब से मुतासरा खानदानों को खाना, कंबल और हंगामी तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जिस पर मकामी शहरियों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की कोशिशों को सराहा। पाक फौज की पेशा वराना हिकमत अमली के बायस इलाके में ज़मीनी राब्ते बहाल हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बर्फबारी में फंस जाने वाले 3000 से ज़ायद अफराद को बाहिफाजत निकाला गया। वफाक हो या सूबाई हुकूमत, इनको चाहिए कि अवाम और अवामी मुश्किलात पर सियासत करने की बजाय अवाम की जिंदगियों में आसानी पैदा करने के लिए इकदामात करें। सियासी बयानिया अपनी जगह, असल ग्राउंड में हकायक क्या है जानने के लिए बात कर लेते हैं सीनियर सहाफ़ी ज़ाहिर शाह साहब से। ज़ाहिर शाह साहब, KP हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वादी तीरा में ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए लोग नकल मकानी कर रहे हैं, मगर वज़ारत इत्तलात ने इस दावे को प्रोपेगेंडा कहकर मुस्तरद किया है। बताइएगा इन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? क्या 25 से 30 हज़ार लोग नकल मकानी कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है कि वादी तीरा में ऑपरेशन ही हो रहा है और 10 जनवरी को बाकायदा मकामी इंतजामिया की जानिब से ये हिदायतनामा जारी किया गया था कि जो लोग वॉलंटियरली और अपनी मर्जी से वादी तीरा छोड़ के जाना चाह रहे हैं तो वो निकल आए।
اب اتفاق سے آپ یہ کہہ لیں کہ برفباری شروع ہو گئی، موسم زیادہ خراب ہوا، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نوٹیفکیشن کے حوالے سے تو میرے خیال میں مرکزی حکومت ہی جواب دے سکتی ہے، لیکن یہاں گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر جو خیبر ہیں، انہوں نے 26 اکتوبر کو ہی پروونشل گورنمنٹ کو اکتوبر 2025 میں انفارم کر دیا تھا کہ مقامی جرگے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کیونکہ دہشت گرد نہ تو یہ علاقہ چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں، نہ وہ ہتھیار پھینک رہے ہیں، اور مقامی قبائل جو ان کے خلاف لڑ نہیں سکتے، تو ایک آخری آپشن یہی رہ گئی ہے کہ یہ لوگ یہاں سے نقل مکانی کریں اور فل فلیج ان کے خلاف آپریشن کیا جائے۔ اس کے بعد نومبر 2025 میں صوبائی حکومت نے باقاعدہ کوئی 4 ارب روپے سینکشن کیے کہ جو لوگ وہاں سے ڈسپلیس ہوں گے، وہاں سے نکلیں گے، ان کی یہاں پہ بحالی کے لیے، ان کو فیسلٹیز دینے کے لیے جو یہ رقم خرچ کی جائے گی، اور راستے میں جو ان کے اخراجات ہوں گے یا جو ٹرانسپورٹیشن چارجز ہوں گے وہ دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جب واپس آپریشن یہ بتایا گیا کہ تقریباً 2 ماہ میں ختم ہوگا اور اس کے بعد یہ لوگ واپس جائیں گے، تو ان کی ریہیبلیٹیشن اور یہ تمام جتنے ان کی آبادکاری کا کام ہے دوبارہ کیا جائے گا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، راستے میں پرابلم بھی ہیں، رجسٹریشن کے مسائل بھی ہیں، موسم بھی کافی سخت ہے، کیونکہ آج پھر پریڈکشن ہے پی ڈی ایم اے کی جانب سے کہ بارش اور برفباری ہو سکتی ہے۔ بلکہ اس دفعہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے تمام ملک میں برفباری جو ہے ان یوزل ہوئی ہے، جنوری کے مہینے میں نارملی نہیں ہوتی، لیکن یہاں بھی وادی تیراب بلکہ لڈی کوتل اور پشاور کے مضافات تک تقریباً ہر جگہ پہ برفباری ہوئی ہے، اور کافی موسم ٹھنڈا جو ہے وہ ہے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو کہ وادی تیراب سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر نقل مکانی کر رہے ہیں۔ اچھا ظاہر شاہ صاحب، ماضی کی کیا پریکٹس ہے کہ وادی تیرا کے لوگ سردی کی وجہ سے نقل مکانی کرتے رہے ہیں ماضی میں؟ دیکھیں میرے خیال میں وادی تیرا نارملی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سردی کے موسم میں تو جو لوگ ہیں وہ پہاڑی علاقوں سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ باڑہ تحصیل کی طرف آ جائیں، یا وہ پشاور میں ان کے گھر ہیں وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ قبائلی علاقوں کے اندر یہ پریکٹس ہے کہ 2 ایڈریسز لکھے جاتے ہیں ان کے شناختی کارڈ کے اوپر، ایک پرماننٹ ایڈریس جو کہ اسی علاقے کا ہے، اور ایک عارضی ایڈریس جو کہ جہاں پہ وہ ان کے آپ سمجھ لیں کہ سمر یا ونٹر ہاؤسز ہوتے ہیں۔ یہ ایک ضرور پریکٹس رہی ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں دیکھیں اس میں میرے خیال میں کوئی حشر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپریشن ہو رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف تو اس میں کوئی میرے خیال میں دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو ہم مس انٹرپریٹ کریں۔ بہت سارے لوگ شاید اپنی مرضی سے بھی آ رہے ہوں گے، لیکن اس میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کے علاقوں کے اندر دہشت گرد موجود ہے، اور آپ سن رہے ہیں روز وہ انٹرویوز دے رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں کہ دہشت گردوں سے تنگ آ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑ دیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ ظاہر شاہ صاحب، احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ بے امنی اور دہشت گردوں کی موجودگی کی وجہ سے نقل مکانی کر رہے ہوں، تو یہ بھی فیکٹر ہو سکتا ہے نا سر؟ احسن اقبال صاحب پریڈکشن کر رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ ایسا ہوا ہے۔ اس سے پہلے باجوڑ ڈسٹرکٹ کے اندر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے تھے، وہاں سے لوگ ڈسلوج ہوئے، انہوں نے نقل مکانی کی، اب واپس وہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میرا یہ خیال ہے کہ صوبائی اور مرکزی حکومت کی آپس کی سیاسی جو چپکلش ہے وہ اس آپریشن کو بڑی حد تک متاثر کر رہی ہے۔ یہ میسج بھی دیا جا رہا ہے کہ مرکزی حکومت لوگوں کے مسائل سے بے غم ہے، صوبائی حکومت جو ہے اس آپریشن کو اون نہیں کر رہی، تو کیا یہ تمام تر کام جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز خود کر رہے ہیں؟ کیا ان کو کوئی بڑی دلچسپی ہے یہاں پہ آپریشن کرنے کے لیے کہ نہیں یہاں واقعی دہشت گرد موجود ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا جرگے ہوئے، لوگوں سے بات چیت ہوئی، لیکن اس کے باوجود کوئی حل نہیں نکلا۔ تو آیا یہ ریاست پاکستان کے حکمران ان مسائل کا حل نکالیں گے کہ نہیں؟ انڈیویجول لیول پہ، لوکل لیول پہ ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر ان کے مسئلے کا حل نکالے گا؟ میرے خیال میں بڑا ریئلسٹکلی ہمیں سوچنا ہوگا۔ اگر صوبائی اور مرکزی حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ پہ بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرے گی تو میرے خیال میں لوگوں کے اندر اور غم و غصہ بڑھے گا۔ یہ وقت ہے کہ مرکزی اور صوبائی دونوں حکومتوں کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی دادرسی کریں، کہ مسائل کو سنیں، اور اگر جہاں صوبائی حکومت جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ نااہلی کا مظاہرہ کر رہی، تو مرکزی حکومت کو اسٹیپ ان ہونا چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کیا مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک مطالبہ بارہا مرکزی حکومت سے بھی یہ کیا جاتا ہے کہ قبائلی علاقوں کے حوالے سے جو فنڈز ہیں، ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں، وہ نہیں دیے جا رہے، این ایف سی میں حصہ نہیں دیا جا رہا، وار آن ٹیرر جو ان علاقوں کے اندر دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کا حصہ نہیں دیا جا رہا۔ تو احسن اقبال صاحب کو شاید یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تمام جو ذمہ داریاں ہیں وہ مرکزی حکومت کی بھی ہیں۔
बहुत शुक्रिया ज़ाहिर शाह साहब, सीनियर साफ़ी हमसे बात कर रहे थे। मज़ीद बात कर लेते हैं अपोजिशन लीडर है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के डॉक्टर अबादुल्ला साहब, जिनसे मुतल्लिक़ यह कहा जाता है कि ये सिग्नेटरी हैं जो कम अज़ कम ऑपरेशन की इस वक्त इजाज़त नहीं देते। डॉक्टर साहब प्लीज़ आप इस कन्फ्यूजन को दूर करने में थोड़ी मदद करें। सूबाई हुकूमत कह रही है कि तीरा से जबरी इनखला हो रहा है, वफाकी हुकूमत इसकी तरदीद कर रही है, इसे प्रोपेगेंडा करार दे रही है। पिछले 8 से 10 दिनों में हम ये देख रहे हैं कि वादी तीरा के जो लोग हैं शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। 25 से 30 हज़ार अफराद से मुतल्लिक़ इत्तलात है कि वो नकल मकानी कर रहे हैं। है क्या मामला, प्लीज़ ज़रा थोड़ा आप ब्रीफली बता दें। शुक्रिया जी, बिल्कुल अजीब मनाजर है। फुटेज इस बंद देख कर दिल दुखता भी है कि वो में गुजर किस हालात में वो स्टक हुए, इस नैरेटिव के चक्कर में वो पिस रहे तीरा के लोग। बेसिकली ये जो कमेटी लोकल की थी उसके साथ जो नेगोशिएशन हुए, जो है डॉक्यूमेंट मौजूद है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है, वो साइन बाई डीसी खैबर। तो आपको पता है कि डीसी किसके अंडर है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है या फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है। एपेक्स कमेटी में जो डिसाइड हुआ, एपेक्स कमेटी वाज चेयर बाय चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा। ये अगस्त की बात मैं कर रहा हूँ। फिर कैबिनेट मीटिंग में इसके लिए फंड रिलीज किया जाता है। कैबिनेट मीटिंग वाज चेयर बाय द चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा, प्रेसिडेंट मिनिस्टर। उसने पैसे दिए। अगर ये ऑन बोर्ड ना थे, अगर इनको पता ना था तो इसने पैसे क्यों रिलीज किए? अगर डीसी से ये बेखबर है, डीसी इसके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर तो एज सीएम एक्ट करना भी एक क्वेश्चन मार्क बन जाती है। एक जिले का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर और वो आपका नाम माने, आपको ऑन बोर्ड ना रखे, इज इट पॉसिबल? क्या वो जो डॉक्यूमेंट इसके टेबल पर नहीं होगी? तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे ये पॉलिटिक्स इस पर नहीं करना चाहिए। लाशों पर, जनाजों पर, किसी के खून पर, ये पॉलिटिक्स के लिए और चीजें हैं। ये बहुत कर्ब में है ये लोग। खुदा के लिए आज इसने तकरीर की तो मैं उठ के मैंने तकरीर की, मैंने कहा यार खुदा के बंदे, एपेक्स कमेटी है, एपेक्स कमेटी हर प्रोविंस में है और चीफ मिनिस्टर उसका हेड होता है। आप कल मीटिंग कॉल करें, उसके लिए आप फोर्सेस भी बाउंड है, उस मीटिंग में आएगी, आपके जो स्टेक होल्डर है सारे आएंगे, कोई वे आउट निकाले। बजाय इसके कि मैं जा रहा हूँ अफरीदी काम के पास, मैं जा रहा हूँ जगह के पास, मैं नहीं मानता, 2 दिन में बंद करे, 1 दिन में ये करे, ये डिसीजन ले ऑफिशियल फोरम पे ले। तो ये भी पॉलिटिक्स के नजर हो रहा है। मैंने आज इसको ये कहा कि खुदा के बंदे आप इसके इमरान भी करें, लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर बनकर भी दिखाओ कि लोग कितने कर्ब में हैं। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लॉ एंड ऑर्डर इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक करना। और इसके लिए पैसे इसने रिलीज अच्छा किए। डॉक्टर साहब, आपने कहा एपेक्स कमेटी की सरबराही सीएम करते हैं, तो जो अगस्त की एपेक्स कमेटी है उसकी सरबराही अली अमीन गंडापुर साहब ने की थी कि सुहेल आफरीदी साहब ने की थी? नहीं, वो एपेक्स कमेटी की अली अमीन ने की थी, अगस्त वाली जो बात थी। ठीक। अभी इसको मैंने ये कहा कि आप भी सीएम है, वो भी सीएम थे, सीएम हेड होता। ठीक। तो इसको चाहिए, ये वे आउट बता रहा हो। एक तो ऐसे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, इस पर बदकिस्मती हमारी है कि लोग इधर किस कर्ब में मुब्तला है, इस पर लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसको चाहिए कि वो मीटिंग बुलाए। अभी 2 महीने पहले एक चीज मैं आपको बताऊं, 2 महीने पहले क्या बाजौड़ में ऑपरेशन नहीं हुआ? ठीक। कोई ऑब्जेक्शन आपने देखा है? कोई इतराज आपने देखा है? ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ईमा पर हुआ। इधर ये मौसम खराब हुआ, शिद्दत इख्तियार किया, स्नोफॉल हो रही है, लोग तकलीफ में है, तो ये वही और नैरेटिव बना रहे हैं। ये 2 महीने पहले कौन कर रहा था? ये सीएम था। ठीक। अच्छा ये सीएम तक ठीक। छोड़ के लोग अच्छा बने, फिर डॉक्टर साहब आपकी वजह से ना बहुत सी कन्फ्यूजन दूर हो रही हैं। ये कहना कि नकल मकानी का किसी को नहीं कहा गया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। वफाक कह रहा है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो हो रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को नकल मकानी करने का हमने नहीं कहा ना, अगर है भी तो हम कम अज़ कम जिम्मेदार नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है? फिर ये कह रहा हो कि ये कंफ्यूजन लोग क्रिएट करते। ये नकल मकानी का इस तरह है, ये 24 रुकनी कमेटी है और वो है तिरा के कबाइल की लोगों की। इस कमेटी को 3 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर 1 ये था कि आप इन लोगों से, टीटीपी के लोगों से मुज़ाकरात करें कि ये इलाका खाली करें वॉलंटियर।
آپشن نمبر 2 یہی تھی کہ آپ خود لشکر بنائیں اس کے خلاف، فوج نہیں آئے گی، آپ خود کریں۔ آپشن نمبر 3 یہی تھی کہ اگر یہ دونوں نہیں ہو سکتے تو پھر آپ علاقہ خالی کر لیں، آپریشن ہوگی۔ تو یہ جب گئے ان کے پاس قرآن پاک کو لے کر کہ آپ کی وجہ سے ہم رول رہے ہیں، ٹی ٹی پی کے لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ جائے، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم تو آئے حکومت کرنے، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ آپریشن شروع ہوئی۔ میں نے آج یہی بھی کہا کہ کوئی الٹرنیٹ آپ دے دے ایز اے پروونشل گورنمنٹ، کوئی الٹرنیٹو دے دینا کہ کیا کرنا ہے، آپریشن نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ مطلب یہ اپنی رسپانسبلٹی صرف ایک ڈائلاگ سے کسی اور پر مارنا، اگر اس طرف سے کوئی کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے، میں ان چکر میں نہیں پڑتا ہے، اس میں پالیٹکس کے لیے اور ہزار چیزیں ہیں۔ ابھی لوگ کب میں تو اس پر یہ سوچنا چاہیے، کل یہ میٹنگ کال کریں ایپیکس کمیٹی کی، اگر اس کی بات کوئی نہیں سنتا میں بھی ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور چیز بھی بتا دیں نا، ابھی انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں، کیا حکومت جو ہے اس حوالے سے بتائیے گا کہ وادی تیرہ میں دہشت گردی پہ قابو پانے کے لیے کسی بڑے آپریشن پر غور کر رہی ہے؟ چاہے آپ کو مرکز کی طرف سے اس بات کی انفارمیشن ہو یا آپ کو صوبے کی طرف سے ہو، کیونکہ تیسری آپشن کے طور پر نقل مکانی تو اسی صورت پہ ہے نا کہ جب وہاں آپریشن ہونا ہے، تو جس کو بقول آپ کے کہ عوام نے تیسری آپشن کے طور پر اڈاپٹ کیا۔ یہ اس طرح ہے نا، یہ عجیب و غریب یہ ویدر کی وجہ سے لوگ لے رہے ہیں۔ میں نے جس طرح کہا ہے کہ 2 مہینے پہلے باجوڑ سے 2 دفعہ لوگ آئی ڈی پیز بنے، جو ابھی بن رہے ہیں نا تیرا والے۔ باجوڑ نے ٹوائس کیا ہے، الگ الگ جگہوں پر، الگ الگ تحصیلوں پر لوگ باہر نکلے، ود ان منتھ واپس چلے گئے، پھر دوسری پورشن کو باہر نکالا، ود ان 2 months واپس چلے گئے۔ یہ تو چل رہا ہے، یہ کوئی نیا چکر نہیں ہے کہ یہ فوٹیجز جو آ رہے ہیں یہ سنو فال کی وجہ سے یہ لوگ کرب میں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 مہینے پہلے ادھر آپریشن ہوئی، اور یہ ہر سال کی پریکٹس ہے، سنو فال کی وجہ سے تیرہ کے لوگ نکل کے آتے ہیں محفوظ مقام کے لیے، یہ ہر سال کی پریکٹس ہے؟ ہاں، یہ تیرا کے جو لوگ ہیں تو یہ 50% باڑہ میں بھی ان لوگوں کے گھر بھی ہے اپنے، جو ویدر جو ٹینس ہوتا ہے تو یہ نیچے آتے بھی ہیں، مطلب نیچرلی آتے ہیں اس ونٹر میں، تو اس کے نیچے بھی گھر ہے۔ لیکن ابھی جو ہے بیکاز آف آپریشن اگر یہ نکل رہے ہیں تو اس کا میں یہی کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں، آپ کے پروگرام کی وسعت سے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں پر رحم کرنا چاہیے، ہر ایک کو اپنا پرفارم کرنا چاہیے، ایک دوسرے پہ بلیم گیم نہ ڈالے۔ سیم تو یہ کر سکتے ہیں نا، یہ ایزی بات ہے کہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کال کریں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی نکالے۔ بہت شکریہ عباد اللہ خان صاحب، اپوزیشن لیڈر ہم سے بات کر رہے تھے۔ چاہے اس کے کہ وفاق اور صوبائی حکومتوں میں بد اعتمادی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس تمام معاملات میں کے پی کی عوام ہی سفر کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں بیانیے میں کچھ چوک ہے، لیکن بہرحال بہتر آپشن یہ ہے کہ کچھ مسائل کو عوام کے سامنے لانے کی بجائے مرکز اور صوبہ مل کر حل کر لے تو سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد پاکستان T20 ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں، ابھی مزید 4 سے 8 دن انتظار کرنا ہوگا۔ بائیکاٹ کا آپشن بھی کھلا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات میں T20 ورلڈ کپ کھیلنے یا نہ کھیلنے کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ محسن نقوی نے ملاقات کے بعد ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ ملاقات میں وزیراعظم کو آئی سی سی سے معاملات پر بریفنگ دی ہے۔ وزیراعظم نے تمام آپشنز کو مد نظر رکھ کر معاملہ سلجھانے کی ہدایت دی ہے، ساتھ ہی تمام آپشنز کھلے رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے مطابق ملاقات انتہائی مثبت اور تعمیری رہی، جبکہ قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے تمام پہلوؤں پر غور جاری ہے۔ حتمی فیصلہ جمعے یا آئندہ پیر کو کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اہم ترین ملاقات میں میگا ایونٹ کے مکمل بائیکاٹ یا پاکستان اور بھارت کا میچ نہ کھیلنے پر غور کیا گیا۔ بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے سے صرف پاکستان کے 2 پوائنٹس کٹ سکتے ہیں، جبکہ بائیکاٹ سے آئی سی سی کو بھاری مالی نقصان ہوگا۔ ایک اندازے کے مطابق پاک بھارت میچ نہ ہونے پر براڈ کاسٹنگ ریونیو میں 10 سے 15 کروڑ ڈالر کا فرق پڑ سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں پاکستانی ٹیم کے ورلڈ کپ میچز میں سیاہ پٹیاں باندھ کر شرکت کرنے پر بھی بات ہوئی۔ ورلڈ کپ میچز کی جیت کو بنگلہ دیش کرکٹ فینس کے نام کرنے کی تجویز بھی زیر غور آئی۔ چیئرمین پی سی بی نے وزیراعظم کو بتایا کہ اگر بھارت سے ہم میچ نہ کھیلیں تو اس کا زیادہ نقصان بھارت کو ہوگا، جس پر شہباز شریف نے کہا کہ ہم وہ فیصلہ کریں گے جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے مفاد میں ہوگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چیئرمین پی سی بی نے وزیراعظم کو بتایا کہ آئی سی سی بھارت کے لیے ایک قانون اور دیگر ممالک کے لیے دوسرا قانون لاگو کرتا ہے۔ بھارت نے پہلے چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کی میزبانی قبول نہیں کی تھی، جس کے بعد اسے متبادل وینیو فراہم کیا گیا۔
محسن نقوی نے مزید بتایا کہ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی خدشات کے باعث بھارت میں کھیلنے سے انکار کیا، مگر آئی سی سی نے انہیں متبادل وینیو دینے کی بجائے ورلڈ کپ سے خارج کر دیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ملاقات میں بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ سے باہر کیے جانے پر آئی سی سی بھرپور احتجاج کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان آئی سی سی کو بذریعہ خط اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی بجائے انڈین کرکٹ کونسل بن چکی ہے، جو بھارتی مفادات کے تحفظ کے لیے کرکٹ کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے بیٹے اور آئی سی سی کے سربراہ جے شاہ نے جینٹل مین گیم کو سیاست کا کھیل بنا دیا ہے۔ 1 دسمبر 2024 کو جب سے جے شاہ نے آئی سی سی کی چیئرمین شپ سنبھالی، تب سے کرکٹ پر ہندوتوا کے سائے نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں نہ کھیلنے کا معاملہ ہو، نو ہینڈ شیک کا ایشو، یا اب بنگلہ دیش کو T20 ورلڈ کپ سے نکال کر اسکاٹ لینڈ کو شامل کرنے کا فیصلہ، آئی سی سی ہر بار بھارتی موقف کی وکالت کرتی نظر آتی ہے۔ 2025 میں سیکیورٹی خدشات کا بہانہ بنا کر چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنے سے انکار کیا تو آئی سی سی نے اس کا موقف منون تسلیم کیا، لیکن جب بنگلہ دیش سیکیورٹی خدشات پر بھارت جانے سے انکار کر رہا ہے تو اس کا موقف تسلیم کرنے کے بجائے اسے ٹورنامنٹ سے ہی آؤٹ کر دیا۔ بھارت کا بہانہ سوائے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے کچھ نہ تھا، لیکن بنگلہ دیش کے سیکیورٹی خدشات زمینی حقائق سے مطابقت رکھتے ہیں، کیونکہ بھارت نے بنگلہ دیشی کرکٹر مستفیض الرحمان کو سیکیورٹی خدشات پر ہی آئی پی ایل سے ڈراپ کیا تھا، جس کے بعد بنگلہ دیش نے موقف اختیار کیا کہ اگر بھارت ان کے ایک کھلاڑی کو سیکیورٹی نہیں دے سکتا تو پھر پوری ٹیم کی سیکیورٹی کس طرح سے ممکن ہو سکے گی۔ لیکن آئی سی سی نے بنگلہ دیش کا موقف تسلیم کرنے کی بجائے اسے آؤٹ کر کے اسکاٹ لینڈ کو ٹورنامنٹ کا حصہ بنا دیا۔ ایسے میں سوال ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے میچز کے لیے ہائبرڈ نظام اپنایا جا سکتا ہے تو بنگلہ دیش کے لیے کیوں نہیں؟ سابق کپتان شاہد افریدی نے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آئی سی سی کو دوریاں بڑھانے کی بجائے انہیں کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آئی سی سی نے 2025 میں پاکستان کا دورہ نہ کرنے پر ہندوستان کے سیکیورٹی خدشات کو قبول کیا، لیکن اب بنگلہ دیش کے ساتھ اسی مفاہمت کو لاگو کرنے کو تیار نہیں۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا نے T20 ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کرنے پر پاکستان کو کڑی کارروائی سے ڈرانے اور خوفزدہ کرنے کی ناکام کوششیں شروع کی ہیں۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بائیکاٹ کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی، جس سے اس کی کرکٹ لیگ PSL بھی متاثر ہوگی۔ آئی سی سی کی ہدایت پر مختلف کرکٹ بورڈز اپنے کھلاڑیوں کو اس لیگ میں شرکت کی اجازت دینے سے انکار کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا تو اس کے خلاف انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سخت اور سنگین کارروائی کر سکتا ہے۔ میڈیا کا دعویٰ ہے کہ آئی سی سی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کے حالیہ بیانات سے ناخوش ہے، جنہوں نے بنگلہ دیشی موقف کی کھل کر حمایت کی۔ T20 ورلڈ کپ کا آغاز 7 فروری سے ہونا ہے۔ ایونٹ میں پاکستان کے میچز سری لنکا میں شیڈولڈ ہیں۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے بنگلہ دیش کی حمایت کرنے پر پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے لگے ہیں۔ راجیو شکلا نے الزام لگایا کہ پاکستان بغیر کسی وجہ کے اس معاملے میں مداخلت کر رہا ہے اور بنگلہ دیش کو اکسا رہا ہے۔ پاکستان بنگلہ دیش کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ راجیو شکلا کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت کی سانسیں پاکستان کے فیصلے پر اٹکی ہوئی ہیں۔ پاکستان کے اصولی موقف سے بھارت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی الزام تراشیوں پر اتر آیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے سیاست کو کھیل سے دور رکھنے کی پالیسی پر کاربند رہا، لیکن ہم کھیل کے وقار اور اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ کھیلے گا نہیں کھیلے گا، کس پوزیشن پر کھڑا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں سینئر سپورٹ جرنلسٹ مرزا اقبال بیگ صاحب سے۔ اقبال بیگ صاحب، توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا یا نہیں، اس حوالے سے آج کم از کم فیصلہ ہو جائے گا، لیکن چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم سے ملاقات میں تمام آپشنز کھلے رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے، اب جمعے یا پیر کو فیصلہ ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے پاکستان کا کیا فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں، پاکستان نے اس وقت گیند آئی سی سی کے کورٹ میں پھینک دی ہے۔ آئی سی سی بہت زیادہ انڈر پریشر ہے پاکستان کے اس فیصلے کی وجہ سے، ورنہ فیصلہ تو آج ہی ہو جانا تھا کہ پاکستان نے جانا ہے یا نہیں جانا۔ اب اس کو لٹکانے کا مطلب کیا ہوا کہ جمعہ اور پیر تک اور ٹورنامنٹ اور نزدیک آ جائے گا۔ آئی سی سی والے جنہوں نے پاکستان کو رلایا تھا جب 2025 کی چیمپئنز ٹرافی ہوئی تھی، انہوں نے کہا ہم آ کر نہیں کھیلیں گے۔ ایشیا کپ تو خیر انہوں نے وہی کھیلا دبئی میں۔ تو اب آئی سی سی جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ دباؤ کا شکار ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے گیند ان کے کورٹ میں پھینک دی ہے۔ کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ سارے اس کے جو اثرات ہیں ان پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ کیا اس کے مضمرات ہوں گے، کیا اثرات ہوں گے اگر پاکستان بائیکاٹ کرتا ہے۔ انہوں نے تو وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب سے بھی مشورہ کیا ہے، اور محسن نقوی صاحب نے، اور پی سی بی کے جو پیٹرن ان چیف ہیں وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے بھی کیا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے جان بوجھ کر ہم نے ڈیلے کیا ہے، اور اس ڈیلے کا مطلب یہی ہوا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آئی سی سی اور زیادہ ذہنی اذیت کا شکار ہو
اور پھر اس صورت میں پاکستان اپنا فیصلہ سنائے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان جائے گا ضرور کھیلنے. اچھا اقبال بیگ صاحب، مختلف آراء بھی پائی جا رہی ہے نا، کہ کچھ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بائیک آؤٹ کرنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ ہم نے کون سا بھارت میں کھیلنا ہے، ماضی میں تو جنگوں کے باوجود بائیک آؤٹ نہیں ہوا، کیا پاکستان کو بنگلہ دیش کے لیے اس حد تک جانا چاہیے؟ میرے خیال میں اتنی نہیں ہے. اخلاقی طور کیا 16 بورڈ ممبران ہیں آئی سی سی کے، ان 16 میں سے صرف 2 یعنی پاکستان اکیلا کھڑا تھا بنگلہ دیش کے ساتھ، بقیہ 14 نے اس بات کے حق میں ووٹ دیا کہ بنگلہ دیش کا وینیو چینج نہیں کیا جائے. تو اس کے پاکستان نے ٹھیک ہے اخلاقی طور پر آخری لمحے تک سپورٹ کیا، اسٹیٹمنٹ بھی دے دیا پی سی بی کے چیئرمین نے. لیکن اب بنگلہ دیش نے خود بھی آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے آئی سی سی کی ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی میں نہ جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ بھی اس معاملے کو سمجھتے ہیں. انہیں بھی 330 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے ڈالر کا، تو وہ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو. لیکن اب پاکستان نے جو کرنا تھا کر دیا، آئی سی سی کو جو دکھانا تھا دکھا دیا. میری ذاتی رائے میں اب پاکستان کرکٹ بورڈ کو، میری رائے میں پاکستانی ٹیم کو جانا چاہیے. پاکستانی ٹیم جائے، کولمبو میں سارے میچز کھیلے، سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے، سیمی فائنل بھی کولمبو میں، اور پھر فائنل کے لیے کوالیفائی کرے. جو معاف کیجیے گا، جو احمد آباد سے کولمبو آئے گا تو پاکستان کے لیے یہی سب سے بڑی جیت ہوگی. مگر یہ جو ورلڈ کپ کی بجائے انڈیا کے ساتھ میچ کھیلنے کے بائیک آؤٹ کی بھی رپورٹ سامنے آئی، کیا یہ ممکن ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے براڈ کاسٹرز کو کتنا نقصان ہوگا؟ اس سے ملین آف ڈالرز کا نقصان ہوگا براڈ کاسٹرز کو. اور پاکستان نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے بھارت کی، کیونکہ پاکستان بھارت میچ کی جتنے آئی بالز ہوتے ہیں، جتنی زیادہ ویورشپ ہوتی ہے، جتنا پیسہ آتا ہے، وہ سب آئے گا. اور براڈ کاسٹرز نے تو جو معاہدہ کیا ہے، جو رائٹس خریدے، وہ اسی شرط پر خریدے کہ جو بھی آئی سی سی کا ایونٹ ہو، چاہے T20 ورلڈ کپ ہو، چاہے 50 اوورز کا ورلڈ کپ ہو، چاہے چیمپئنز ٹرافی ہو، ہر ایونٹ میں پاکستان اور بھارت کو ابتدا میں ایک گروپ میں رکھا جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور بھارت ایک گروپ میں ہے. تو اگر پاکستان بھارت کے خلاف نہیں کھیلتا تو اس صورت میں براڈ کاسٹرز کو ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہوگا. اور پھر آئی سی سی نے جو ان کے ساتھ ریٹرن میں معاہدہ کیا ہے، وہ آئی سی سی کو لیگلی بھی لے جا سکتے ہیں کورٹ میں. اب سر تھوڑا ٹیم پہ بھی بات کر لیتے ہیں نا. اقبال بیگ صاحب، ورلڈ کپ کے لیے پاکستان نے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے، کیا یہی 15 رکنی اسکواڈ بنتا تھا ورلڈ کپ کے لیے؟ اور کیا یہ ٹیم 15 فروری کو انڈیا کو شکست دے کر جیت بنگلہ دیش کے نام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ دیکھیں، ٹیم میں پوٹینشل تو ہے. گزشتہ برس 2025 میں پاکستان نے جو 44 T20 دنیا کے مختلف ممالک کے خلاف کھیلے، ان میں سے 24 میں اسے شکست ہوئی، 20 جیت تھی. لیکن یہ ٹرائی سیریز پاکستان جیتا، اس سے بھی پاکستان کے حوصلے بلند ہوئے. ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہوم سیریز جیتا، اس سے بھی حوصلے بلند ہوئے. ویسٹ انڈیز میں اچھا پرفارم کیا. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس ٹیم میں پوٹینشل تو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 ویک لنکس ہیں، خاص طور پر وکٹ کیپر کا لنک بڑا ویک ہے. وکٹ کیپر آپ کا مستند وکٹ کیپر نہیں ہے، جو کرکٹ کی اصطلاح میں کہتے ہیں عثمان خان. انہوں نے خواجہ نافع کو بھی رکھا، اس نے بہت کم کیپنگ کی ہے. ایک تو وکٹ کیپنگ کا پرابلم ہوگا، اور دوسرے جو پرابلم ہوگا پاکستان کو مڈل آرڈر بیٹنگ کا ہوگا. ایک ہی مڈل آرڈر مستند بیٹسمین ہے سلمان آغا. آپ نے 4-4 5-5 اوپنر سلیکٹ کر لیے. تو اب دیکھیں کس طریقے سے پرفارم کرتے ہیں. T20 کرکٹ ہے، اس میں کسی بھی دن کوئی بھی ٹیم چل سکتی ہے. مگر اقبال بیگ صاحب، یہ بھی تو دیکھیں، بابر اعظم صاحب ایشیا کپ میں اسکواڈ کا حصہ نہیں تھے، مگر اس ٹیم میں شامل بھی ہیں، باوجود اس کے کہ بی پی ایل میں ان کی اچھی پرفارمنس بھی نہیں رہی. لیکن دوسری جانب حارث رؤوف، جنہوں نے بی پی ایل میں اچھا پرفارم کیا، وہ اسکواڈ کا حصہ نہیں ہے. کرائٹیریا کیا ہے سلیکشن کا؟ اس وقت آپ کی سلیکشن کمیٹی جو ہے، اگر دیکھا جائے تو بغیر کسی سربراہ کے کام کر رہی ہے. عاقب جاوید غیر اعلانیہ چیف سلیکٹر ہے، حالانکہ وہ ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ بھی ہے پاکستان کے، ڈومیسٹک کرکٹ کے. اور سلیکشن کمیٹی کا ایک ممبر ریزائن کر گیا، اظہر علی ایک ممبر ہے، اسد شفیق ایک ممبر ہے، علیم ڈار. کہیں خبر آپ نے دیکھی کہ کوئی اجلاس ہوا ہے سلیکشن کمیٹی کا جس میں کھلاڑیوں کے ناموں پر بحث ہوئی؟ تو لگتا تو یہی ہے کہ سارے شاٹس عاقب جاوید اور مائک حسن کھیل لیں. اور یہی وجہ ہے کہ حارث رؤوف کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا، بابر اعظم کو شامل کر لیا گیا. ان کے لیے شور بہت مچ رہا تھا. لیکن اب رزلٹ جب آئے گا جب پتہ چلے گا. بہت شکریہ مرزا اقبال بیگ صاحب، سینئر سپورٹ جرنلسٹ، ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ میں ایک اہم ترین موضوع اس بریک کے بعد. صدر ٹرمپ نے عالمی تنازعات کے حل کے لیے نئی بین الاقوامی تنظیم بورڈ آف پیس قائم کر دیا، لیکن بورڈ آف پیس کے قیام اور اس میں پاکستان، ترکی، سعودی عرب، قطر اور مصر کی شمولیت سے بھارت میں پریشانی پائی جا رہی ہے، جس کی بڑی وجہ بورڈ آف پیس کا چارٹر ہے، جس کے مطابق یہ بورڈ تنازعات سے متاثرہ علاقوں میں امن کے قیام کے لیے بنایا گیا ہے. چارٹر میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جو استحکام کے فروغ، قابل اعتماد اور قانونی طرز حکمرانی کی بحالی اور تنازعات سے متاثرہ یا خطرے سے دوچار علاقوں میں دیر پا
امن کے قیام کی کوششیں کرے گی۔ اس میں مزید کہا گیا کہ بورڈ بین الاقوامی قانون کے مطابق امن سازی سے متعلق فرائض انجام دے گا۔ چارٹر کو دیکھتے ہوئے بھارت کو خدشہ ہے کہ مستقبل میں صدر ٹرمپ مسئلہ کشمیر کو بھی بورڈ آف پیس میں لا سکتے ہیں۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ ڈیووس میں نریندر مودی کو دعوت دی گئی تھی لیکن وہ شریک نہیں ہوئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق بھارت کی غزہ پیس بورڈ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کے فیصلے سے مغربی ایشیا میں استحکام اور امریکی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ کل کو ٹرمپ مسئلہ کشمیر کو بھی بورڈ میں لا سکتے ہیں۔ تقریب سے خطاب میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ صرف امریکہ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اسے دوسری جگہوں پر بھی پھیلا سکتے ہیں جیسے ہم نے غزہ میں کامیابی سے کیا۔ بھارت کے سابق سفیر اکبر الدین کے مطابق بھارت کو بورڈ آف پیس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ بورڈ اقوام متحدہ کی قرارداد 2803 سے متصادم ہو سکتا ہے اور بورڈ میں شامل ہونے سے بھارت بورڈ کے فیصلوں کی توثیق کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سابق بھارتی سفیر رنجیت رائے کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی کوئی مدت مقرر نہیں، اسے غزہ کے باہر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بھارتی اخبار دا ہندو نے بھی اپنے اداریے میں بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کو خطرہ قرار دیا ہے۔ سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا ہے، بورڈ آف پیس صرف غزہ تک محدود نہیں۔ بھارت میں اس وقت بہت تہلکہ مچا ہوا ہے، بھارت بے چین ہے کہ پاکستان نے پیس آف بورڈ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ نے مسئلہ کشمیر پر خصوصی بورڈ آف پیس کا قیام ناگزیر قرار دے دیا۔ 26 جنوری کے حوالے سے اپنے بیان میں کہا کہ بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ کشمیریوں کے لیے یوم سیاہ ہے، جہاں انصاف ہونا چاہیے، وہاں زنجیریں ہوں تو یہ جمہوریت نہیں۔ مشال ملک نے کہا کہ بھارت کشمیری عوام کا حق خود ارادیت مسلسل پامال کر رہا ہے۔ آج دنیا امن کی بات کر رہی ہے، اگر دنیا میں واقعی امن مقصود ہے تو کشمیر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عالمی امن کی ہر کوشش میں کشمیر کو مرکزی ایجنڈا بنایا جائے۔ صدر ٹرمپ ایک جانب بورڈ آف پیس کے ذریعے دنیا میں امن کا نعرہ بلند کر رہے ہیں تو دوسری طرف ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی کی تیاری میں بھی نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے رواں ہفتے کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی تعیناتی ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی ہے، جو جون کے مہینے میں ایران کے خلاف ہونے والی کارروائی کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج کا ایک بحری بیڑا فوری استعمال کے لیے تیار ہے۔ 812 ٹوما ہاک میزائلوں کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں پہنچ چکا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی سول ایوییشن اتھارٹی ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی کے پیش نظر الرٹ میں ہے۔ تل ابیب کے بن گوریان ایئرپورٹ پر کام کرنے والے غیر ملکی ایئر لائنز کو اس ہفتے کے اختتام سے شروع ہونے والے حساس سیکیورٹی دورانیے سے متعلق خبردار کیا گیا ہے۔ اسرائیلی سول ایوییشن اتھارٹی کے سربراہ شموئیل زکائی نے ایئر لائنز کو بھیجے گئے پیغام میں کہا کہ ہفتے کے اختتام کی تعطیلات سے قبل ہم ایک حساس سیکیورٹی دورانیے میں داخل ہو رہے ہیں۔ شموئیل زکائی کا کہنا تھا کہ اتھارٹی نے اسرائیلی فضائی حدود کی ممکنہ بندش سے نبٹنے کے لیے ہنگامی منصوبہ تیار کر لیا ہے اور یہ منصوبہ پہلے جون 2024 اور 2025 میں بھی نافذ کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب فرانس نے مشرق وسطیٰ کے لیے پروازیں معطل کر دی ہیں۔ اماراتی میڈیا کے مطابق امریکہ ایران کشیدگی کے باعث نیدرلینڈ نے بھی متحدہ عرب امارات کے لیے فضائی آپریشن روک دیا ہے۔ ادھر برطانیہ کی اسرائیل کے لیے پروازیں عارضی طور پر بند ہیں، جبکہ کینیڈا نے تل ابیب کے لیے پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ اماراتی میڈیا کے مطابق امریکہ نے اسرائیلی پروازوں میں احتیاطی تبدیلیاں کی ہیں۔ ادھر جرمنی نے بھی ایران کے لیے فضائی سروس روک دی ہے۔ ایسے میں ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی قسم کے حملے کو مکمل جنگ تصور کیا جائے گا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ بدترین صورتحال کے لیے ہماری فوج مکمل طور پر تیار ہے، محدود یا سرجیکل حملہ بھی ہوا تو سخت ترین جواب دیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایران کسی بھی فوجی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ ایران کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ برس جون میں اسرائیل کے ساتھ ہونے والی جنگ میں استعمال کیے گئے میزائلوں کے مقابلے میں ایران نے اپنی میزائل صلاحیت اور طاقت کو مزید بہتر بنا لیا ہے، جبکہ میزائلوں کی تعداد میں بھی نمایاں اضافہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کس کروٹ بیٹھتی ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ صدر ٹرمپ کا پیس بورڈ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کب کوئی قدم اٹھاتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے بنائے گئے بورڈ آف پیس پر بات کر لیتے ہیں۔ سینئر ڈپلومیٹ ہیں، سابق صدر ہیں آزاد کشمیر، سردار مسعود صاحب۔ سردار مسعود صاحب، صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں پاکستان تو شامل ہو گیا مگر بھارت نے شمولیت اختیار نہیں کی۔ برطانوی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ بھارت کو یہ خدشہ ہے کہ ٹرمپ مسئلہ کشمیر کو بھی بورڈ آف پیس میں لا سکتے ہیں، اس لیے مودی سرکار فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ کیا کہیں گے آپ، یہ بڑی وجہ ہے؟ برطانوی میڈیا سے زیادہ ہندوستانی میڈیا پریشان نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے اداریے بھی لکھے ہیں اور تبصرے بھی کیے ہیں، اور وہ میرا خیال ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ آ بیل مجھے مار، کیونکہ ان کو احساس جرم تو ہے جس قسم کے وہ حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں کرتے آئے ہیں اور جس قسم کا انہوں نے کشمیر میں قتل عام کیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ان کے حق کی خود ارادیت کو کچلا ہے۔ اس وجہ سے
ان میں ایک خدشہ بیدار ہوا ہے کہ بورڈ آف پیس جو ہے ان کو مطلب مسئلہ کشمیر کو اپنے ایجنڈے پہ لا سکتا ہے. تو یہ کسی حد تک درست ہے. یعنی یہ جو اندر بھارتی جنتا ہے یا بھارتی جو قیادت ہے, جو ان کے قائدین ہیں, وہ ان کے جو نیتا ہیں, ان میں یہ سوچ پائی جا رہی ہے, ان میں یہ خوف پایا جا رہا ہوگا, جس وجہ سے یہ اس کی عکاسی ہوئی ہے ان اداریوں میں اور ان تبصروں میں. ٹھیک ہے سر مگر پاکستان میں اگر مگر کے علاوہ ایک اوپینین میں تقسیم تو ہے نا کہ پاکستان کو بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے تھی یا نہیں, لیکن سوال یہ کہ اگر اس بورڈ آف پیس سے کشمیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے, حل ہو سکتا ہے, یا اس پر بات ہو سکتی ہے, تو پھر تو یہ پاکستان کا درست فیصلہ ہوا. دیکھیے, پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, اس نے جوائن کرنا تھا, کیونکہ پاکستان جو ہے اس پورے عمل کا حصہ بنا ہوا تھا. یعنی جو گزشتہ برس جو ہے صدر ٹرمپ نے انیشیٹو لیا, اس میں اس کی وکالت پاکستان نے بھی کی تھی, اور 8 اور ممالک, 8 اسلامی ممالک بشمول پاکستان نے اس کی وکالت کی تھی, اور اسی وجہ سے یہ جو ہے بورڈ آف پیس وجود میں آیا ہے, اگرچہ سلامتی کونسل نے بھی انڈورس کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 2 مرحلے باقی ہیں. آپ یہ کہ بورڈ آف پیس جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو شامل کرتا ہے یا نہیں شامل کرتا, اور دوسرا یہ جب وہ شامل کر لیتا ہے تو کیا جو ہے یہ صرف بورڈ آف پیس جو ہے اس کے اوپر غور و خوض کرے گا, یا وہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے حوالے سے بات چیت کرے گا, یا ہندوستان کو آمادہ کرے گا کہ وہ بھی مذاکرات کی میز پہ آئے. تو اس میں بہت سے مرحلے باقی ہیں. یعنی ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ ایسا ممکن ہے, اور لیکن یہ کہ کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں, اس کے بارے میں قطعی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. اچھا مگر صاحب اس کو فورس ہی کیسے کرتے ہیں, کیونکہ مئی کی جنگ رکوانے میں امریکہ کے کردار کو نا بھارت مسلسل نظر انداز کر رہا ہے, اور پہلے ہی تعلقات اتنے عمدہ نہیں ہیں بھارت اور امریکہ کے, رشین آئل خریدنے پر بھی بھاری ٹیرف بھی عائد ہے. اب اگر بھارت اس بورڈ آف پیس کا حصہ نہیں بنتا تو پھر بھارت کے آپشنز کیا ہوں گے؟ کیا امریکہ کے ساتھ کشیدگی مزید بڑھے گی؟ دیکھیے, بھارت جو ہے صرف کشمیر کی وجہ سے اس سے باہر نہیں ہے بورڈ آف پیس میں, اس کی کئی اور وجوہات ہیں. امریکہ مارکہ حق کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات آپس میں بہت کشیدہ ہو گئے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ٹیرفس کے اوپر جنگ ہے, روس سے جو تیل خرید رہا ہے اس کے اوپر اختلافات پائے جاتے ہیں, تحفظات پائے جاتے ہیں امریکہ میں. اس کے علاوہ جو ہے برکس میں جس قسم کا رول ادا کر رہا ہے بھارت, اور امریکہ کی کرنسی یعنی ڈالر کو دھچکا پہنچانے کی یا اس کی ڈپریشیشن کے لیے کوشش کر رہا ہے, یا متبادل کرنسی لانے کی کوشش کر رہا ہے, یا متبادل مالیاتی نظام لانے کی کوشش کر رہا ہے, یا جو کردار اس کے لیے مختص کیا گیا تھا کہ وہ چین کی رائز کو روکے گا, چین کے اٹھان کو روکے گا ایشیا پیسیفک میں, اس میں بھارت ناکام رہا ہے. لیکن تو ان کے اختلافات پہلے سے کشیدہ ہیں, لیکن اس وقت بھارت جو ہے وہ نئے حلیف تلاش کر رہا ہے اس سفارتی تنہائی کی وجہ سے. یورپ اور امریکہ کی بھی ایک لڑائی چل رہی ہے, اور اسی طریقے سے وہ چین کی طرف بھی جا رہا ہے, اس کے بعد جو ہے روس کی طرف. تو یہ وہ ایک نیا گروپ بنانا چاہتا ہے. ایک RIC رشیا, انڈیا اینڈ چائنا کے بارے میں وہ خواب دیکھ رہا ہے. دوسری طرف جو ہے یورپ کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتا ہے. ان کا ایک اور راہداری بھی ہے جس کو کہتے ہیں IMEC, انڈیا مڈل ایسٹ یورپ, یعنی یہ جو BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو وچ از لیڈ بائی چائنا, اس کے مد مقابل اس کو کھڑا کرنا چاہتا ہے. تو یہ وہ امور ہے جس کی وجہ سے ہے. اور بورڈ آف پیس سے جو باہر ہے تو وہ اس وجہ سے کہ اس کو وہ قدر و منزلت نہیں ملی جو کہ پاکستان کو ملی ہے مارکہ حق کے بعد. یہ بھی ہے کہ ان کو دل میں یہ بات بہت چبھی ہے کہ پاکستان کی واشنگٹن میں پذیرائی بڑھتی ہی چلی گئی. ٹھیک. اور سر دوسری طرف بھی ایک منظر کشی ہے نا, زبردست قسم کی کشیدگی ہے. اگر میں اسرائیل کے میڈیا کو دیکھوں, میں امریکی میڈیا ہاؤسز کو دیکھوں, کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بس ایک آرڈر کا انتظار ہے. امریکی فوج کا بحری بیڑا 812 ٹوموہاک میزائلوں کے ساتھ مشرق وسطیٰ پہنچ چکا ہے. ایران بھی کہہ رہا ہے کہ ہم کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایران اور امریکہ میں یہ تناؤ واقعی ایک جنگ کی صورت یا کسی بڑے حملے کی صورت اختیار کرے گا؟ دیکھیے, ابراہیم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر پہنچ چکا ہے, اس کے ساتھ 3 ڈسٹرائرز ہیں. یہ بھی رپورٹیں آئی ہیں کہ وہاں سینکڑوں ٹاماہاک میسائلز ہیں, اور اس کے بعد
F-35 ایئرکرافٹ استعمال کیا جائے گا. تو مطلب امریکہ کی طرف سے تیاری مکمل ہے. ایران نے بھی، ان کے وزیر خارجہ نے، ان کے جو کمانڈر ان چیف ہیں اسلامک ریولیوشنری گارڈز ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جوابی حملے کے لیے تیار ہیں. اور اس لیے یہ ہے کہ جنگ کی فضا تو بن گئی ہے. اور اسرائیل جو ہے اس نے بھی تیاری کر لی ہے. ان کے اخبارات پڑھے ہیں، ان کے اعلانات پڑھے ہیں، تو انہوں نے تمام آبادی کو تیار رہنے کے لیے کہا ہے. جو اسرائیل کے لیے یورپ سے یا خلیجی ریاستوں کے لیے یورپ سے جو پروازیں آتی تھیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں. تو ایک جنگ کی صورتحال وہاں بن چکی ہے. اب اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو بہت تباہ کن ہوگی. اس میں ظاہر ہے ایران کی تباہی تو ہوگی ہی ہوگی، لیکن خلیجی ریاستیں بھی اس کی زد میں آئیں گی اور پورا خطہ ایک آتش فشاں بن جائے گا. تو یہ خطرات منڈرا رہے ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوش مندی پریویل کرے گی، لیکن حالات اس قسم کے نظر نہیں آ رہے. اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت ہی مناسب موقع ہے. گزشتہ چند ہفتوں میں ایران میں مظاہرے ہوئے اور اس کے بعد جو ہے ایرانی نظام کے اوپر سوال اٹھائے گئے، یا یہ کچھ اس کے تسلسل کے بارے میں سوال اٹھائے گئے، یا ایک متبادل نظام کی بات ہوئی، متبادل قیادت کی بات ہوئی. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لمحہ بہت قیمتی لمحہ ہے اور موزوں ترین لمحہ ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کر لینا چاہیے اور اس کے جوہری پروگرام کو کسی طریقے سے ٹیک اوور کر لینا چاہیے. جوہری پروگرام کیا ہے؟ اس میں جو ہے ان کی یورینیم کی افزودگی، جس کے ان کے اندازے کے مطابق تقریباً 2000 kg کے ان کا انریچڈ یورینیم ہے. اور اس میں جو ہے یہ اس کی جو افزودگی ہے وہ تقریباً 4% سے 60% تک بتائی جاتی ہے. ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کا اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے. جنگ فی الحال ٹلتی نظر نہیں آ رہی. کوئی کسی قسم کا کوئی سفارتی راستہ ابھی نظر نہیں آ رہا اور کوئی نئی سفارتی راہداری نہیں قائم کی گئی. ٹھیک. جائز کہ عرب ممالک کے کہنے پر تحمل کا مظاہرہ کرنے کی درخواست تو تھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو، لیکن شاید ڈونلڈ صاحب اپنی مرضی کے مالک ہیں، حالانکہ پہلے بھی بیماری B2 کے ذریعے وہ لوگ کر چکے ہیں. بہت شکریہ سردار مسعود صاحب، سینئر ڈپلومیٹ، سابق صدر آزاد کشمیر، ہم سے بات کر رہے تھے. جائز کہ پہلے بھی صدر ٹرمپ ایران پر حملہ کرنا چاہتے تھے، مگر عرب ممالک کے کہنے پر تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کیا گیا، لیکن شاید اس بار نیت کچھ اور ہے. پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.